अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से आप खैरियत से ही होंगे। दोस्तों, आज मैं मरीख की बुर्ज सरतान में आमद के हवाले से 12 बुर्जों पर क्या असरात होने वाले हैं, मैं उसके मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि मेरी ये गुफ्तगू जो है वो ज्योतिष नजूम या इंडियन या वैदिक नजूम के हवाले से है, और इसको जब भी पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए तो आप अपने जायचे को इसे इंडियन सिस्टम के मुताबिक इम्प्लीमेंट करना है आपने। उसी के मुताबिक आपने इसे फॉलो करना है। ये मत समझिएगा कि वेस्टर्न नजूम वाले जो हैं वो उसके मुताबिक इस वक्त बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा अगले चंद दिनों में है। यूनानी नजूम के हवाले से भी इस वक्त मरीख जो है वो बुर्ज असद में ही है, लेकिन ताहम बुर्ज सरतान में ही है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मरीख का दाखिला बुर्ज असद में ही चला जाएगा यूनानी नजूम के हवाले से। और वेस्टर्न सिस्टम के से हट करके जिस वक्त हम बात करेंगे यूनानी नजूम से हट करके इंडियन या वैदिक नजूम के हवाले से, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1 जुलाई तक 1 जुलाई तक मरीख का जो दाखिला है वो कमोबेश बुर्ज सरतान में ही रहेगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब, और टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस और नॉलेज आप तक पहुंचता रहे और उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। चलिए जनाब, हम बात करते हैं बुर्ज हमल के बारे में। तो बुर्ज हमल के हवाले से अगर हम बात करें तो मरीख जो है बुर्ज हमल के पहले और 8वें घर का हाकिम है। पहली उनकी शख्सियत, ज़ात, इज़्ज़त, वक़ार, माशरती हवालों से हमें देखा जाता है, जबकि 8वां घर जो बुर्ज अकरब है बुर्ज हमल वालों के लिए, ये 2 घरों का मालिक है। 8वें घर खौफ, मौत का खौफ, डर, एक्सीडेंचर, अखराजात, तलाक, अलहदगी, ससुराली ताल्लुकात। अब ये जो मामलात हैं इसके मुताबिक 8वें घर का हाकिम मरीख जो है वो आपके 4थे घर बुर्ज सरतान में मौजूद होगा। जब ये 4थे घर बुर्ज सरतान में होगा तो आपके खानगी मामलात में, आपके घरेलू मामलात में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े या तलखियाँ दरपेश आ सकती हैं। तो इन मामलात को अपने उसमें रखिएगा, और मुमकिन है कि अहले खाना और आपस की इस घरेलू लड़ाई की वजह से आपकी शख्सियत मुतासर हो और घरेलू बीमारियां या परेशानियों की वजह से आपके अखराजात या एक्सपेंसेस में भी इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि मरीख चूँकि 4थे घर में होगा, तो ये 4थे घर को जब हम बैतुल अर्ज़ के हवाले से देखते हैं, आपके घर, घरेलू ताल्लुकात, घरेलू मामलात, अहले खाना, वालदा से ताल्लुकात और इन चीज़ों को जब हम देख रहे होते हैं तो ये याद रखिएगा उस हवाले से यहाँ पर जो मरीख की मौजूदगी होगी 1 जुलाई तक, वह आपके अहले खाना में से आपकी वालदा या किसी बुज़ुर्ग या बच्चे या बहन भाइयों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा न खास्ता सेहत के कुछ मामलात दरपेश आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब बुर्ज सरतान के हवाले से, दूसरा बुर्ज सौर के हवाले से, जिसे टॉरस कहा जाता है। टॉरस का बुनियादी सितारा जो है वो ज़ोहरा है, लेकिन मरीख टॉरस वालों के लिए 12वें और 7वें घर का मालिक है। यहाँ 7वां घर कुछ हद तक बेहतर है, जबकि 12वां घर जो है वो मरीख के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब 12वें और 7वें घर का हाकिम मालिक जिस वक्त तीसरे घर में आएगा तो याद रखिएगा तीसरा घर आपके बहन भाइयों के, आपके अकरबा के, आपके अजीज़ों के ताल्लुकात का घर है, और 7वां घर आपकी ज़ौजा का नवा घर, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शरीक हयात के जो ख़ानदान है उनकी जानिब से आपको तनकीद का सामना करना पड़े, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती या प्रेशर का सामना करना पड़े, या उसके हवाले से आप पर दबाव में इजाफ़ा हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि अगर हम 12वें घर के मरीख के हवाले से देखते हैं जिसका हाकिम तीसरे घर में चला गया है, तो मुमकिनात में से है कि कोई खुफिया ताल्लुकात या खुफिया मामलात की वजह से आपके बहन भाइयों, करीबी ताल्लुकात या आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके किसी भी मामले में कोई मसला, लड़ाई, तलखी या झगड़ा दरपेश आ सकता है। इसके साथ साथ चूँकि आपका तीसरा घर सफ़रात और छोटे सफ़रात का घर भी है, तो यहाँ 1 जुलाई तक आपको सफ़रात में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई हादसा या कोई दौरान सफ़र आपकी गाड़ी या कार या किसी भी किस्म के मामलात में ख़राबी वाक़ होना और मुश्किलात दरपेश आना, ऐसे मामलात आपके साथ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम तीसरे बुर्ज जौज़ा के हवाले से अगर हम बुर्ज जौज़ा की बात करें तो याद रखिएगा मरीख बुर्ज जौज़ा के लिए 11वें घर बुर्ज हमल का मालिक है और छठे घर बुर्ज अकरब का मालिक है। अब छठे और 11वें घर का हाकिम जब दूसरे घर में आ जाता है तो याद रखिएगा छठा घर आपके मुलाजमत, मुलाजमीन, ताल्लुकात मुलाजमत, मुलाजमीन, आपकी अपनी मुलाजमत, आपके घरेलू मुलाजमीन, ननिहाली ताल्लुकात और इसके साथ साथ आपके कर्ज़जात को भी देखता है। तो जब मरीख जो कि आपके छठे और 11वें घर का हाकिम है वो आपके दूसरे घर बुर्ज सरतान में जब आएगा तो याद रख लीजिएगा नंबर 1 तो आपकी जो मिजाजी कैफियत है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। उसमें गम, गुस्सा, तेज़ी और इस किस्म के मामलात दरपेश आ सकते हैं। उनको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा और बेहतर यह है कि मामलात में लड़ाई, तलखी या किसी किस्म की जल्दबाजी को ज़ाहिर ना करें और सब्र बर्दाश्त से काम लें। जबकि छठे और 11वें घर का हाकिम जब दूसरे घर में आता है तो आपके कर्ज़जात में इजाफ़ा भी करता है और अगर कोई शख्स जेमनाई हजरात इस मामले में कर्ज़ लेना चाह रहे हों तो उन्हें यहाँ पर मरीख की मौजूदगी की वजह से कर्ज़ की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये कर्ज़ आपके लिए मर्ज़ बन सकता है और आने वाले वक्तों में आपके लिए ये कर्ज़ उतारना बहुत मुश्किल और बहुत रिस्की हो जाएगा। अब बात करते हैं जनाब हम बुर्ज सरतान के हवाले से जहाँ मरीख का दाखिला हो रहा है। अब बुर्ज सरतान में अगर हम देखें तो मरीख जो है जनाब वो 10वें घर बुर्ज हमल का मालिक है और जबकि 5वें घर बुर्ज अकरब का मालिक है। अब मरीख यहाँ पर इंडियन सिस्टम के मामले में 5वें और 10वें का मालिक जिस वक्त लगन में आ जाता है, तिरकोन के घरों का मालिक जिस वक्त औताद के घरों में आ जाए, तिरकोन के घरों में आ जाए तिरकोन का मालिक मीन्स 5वें या 10वें का मालिक जब फर्स्ट हाउस में आ जाता है तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ अच्छे असरात देता है। लेकिन चूँकि मरीख को यहाँ पर फॉल होता है, डेटरमेंट होता है और मरीख यहाँ पे कोई ख़ास अच्छा नहीं होता अभी बुर्ज में, तो बच्चों के हवाले से, काम कारोबार के हवाले से, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से आपकी परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है और ये परेशानियां आपको किसी हद तक डिप्रेशन में भी मुब्तला कर सकती हैं या किसी किस्म के और दीगर मामलात में भी मुब्तला कर सकती हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि सब्र तहम्मुल के साथ मामलात को लेके चले, मरीख के सदक़ात अदा करें, तबीयत में जल्दबाजी ना आने दें और कमोबेश मंगल के दिन बड़ा गोश्त, मसूर की दाल या कोई भी सुर्ख चीज़ जिसमें कपड़ा भी हो सकता है, कोई परिंदा भी हो सकता है और बल्कि यहाँ तक कि आजकल अगर टमाटर सस्ते हैं तो आप टमाटर लेके वो भी किसी को सदका करके दे सकते हैं। ये भी मरीख के सदक़ात में से बेहतरीन सदका है। हम आगे बढ़ते हैं जनाब 5वें बुर्ज असद की जानिब। मैं यहाँ बहुत मुख्तसर और बहुत शॉर्ट बताने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि बहुत लेंदी वीडियोज़ जो होती हैं वो हमारे व्यूवर्स देखकर बाज़ औक़ात बेजार भी हो जाते हैं और 4-5-6 मिनट के बाद अमूमन स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अपनी वीडियोस को आप आखिर तक देखें, उसमें आपके लिए भी है, तमाम बुरूज के लिए है और तमाम बुरूजों से हट करके मैं आपको इस वीडियो के आखिर में मरीख की नहुसतों से बचने के लिए
کچھ مزید آپ کو بہترین قسم کے صدقات بھی بتاؤں گا، اور صدقات کے ساتھ ساتھ کچھ وظائف بھی بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم برج اسد کی جانب۔ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ برج اسد کی جانب تھا۔ برج اسد کے 9ویں گھر اور چوتھے گھر کا مالک جو ہے وہ مریخ ہے۔ چوتھا گھر برج عقرب، برج اسد کا چوتھا گھر برج عقرب بنتا ہے، اور برج عقرب کے بعد جو برج حمل ہے وہ برج اسد والوں کا 9واں گھر بنتا ہے۔ چوتھا اور 9واں دونوں گھر 7 گھر ہیں، اور مریخ جب یہاں پر اگر برج اسد میں آئے گا تو آنے والے وقتوں میں برج اسد والوں کے لیے بہترین حالات لے کے آئے گا، بہترین معاملات لے کے آئے گا، لیکن فی الحال برج اسد والوں کو 1 جولائی تک بڑے صبر و تحمل اور احتیاط کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، چونکہ یہ چوتھے گھر کا حاکم ہو کر کے 12ویں گھر میں موجود ہے، تو اہل خانہ میں سے کوئی بھی خفیہ معاملات آپ کے ساتھ درپیش آ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بھی آپ کے بہن بھائی یا آپ کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی فرد بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہا ہے اسے ناکامی ہوگی، چونکہ 9واں گھر بھی امیگریشن اور 12واں گھر بھی بیرون ملک سفرات اور امیگریشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں اگر کوئی چیز میں ایک اور واضح کرتا چلوں، امپورٹ ایکسپورٹ اور تجارت سے پیشہ لوگوں کو، خصوصاً ایسے افراد جو بیرون ملک تجارت کر رہے ہوں یا امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، ان لوگوں کو یہاں پر خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ 9ویں گھر کا مالک جب 12ویں گھر میں چلا جاتا ہے تو آپ کی پیمنٹ، آپ کے معاملات جو ہیں وہ پھنس سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، یا عارضی طور پر 1 جولائی تک ان معاملات میں کسی بھی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی یا قانونی معاملات یا کچھ ایسے معاملات درپیش آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے آرڈرز کی تکمیل یا ان کے دیگر معاملات میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم برج سنبلہ کی جانب۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، برج سنبلہ کا جو ہے وہ 3را گھر عقرب ہے، اور برج سنبلہ کا جناب آگے بڑھنے کی اگر میں یہاں بات کرتا چلوں تو 8واں گھر برج حمل ہے۔ اب برج سنبلہ والوں کے لیے 3 اور 8ویں کا حاکم ہو کر بنیادی طور پہ مریخ اچھا نہیں ہوتا، لیکن تاہم اگر قمر پہلے گھر کے اندر یا 11ویں گھر کے اندر، 11واں گھر جو ہے وہ برج سنبلہ کا سرطان بنتا ہے، لیکن 10ویں گھر کے اندر اگر مریخ موجود ہوتا ہے اور قمر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، یا پہلے گھر کے اندر مریخ موجود ہوتا ہے، قمر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو یہ بہترین قسم کا ایکسپیکٹ مانا جاتا ہے، اور اس کو علم نجوم میں بڑے اچھے اس کے لیے جو ہے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، اور بہت اچھے اس طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تاہم میں یہاں بات کروں گا 3 اور 8ویں گھر کے حاکم کے حوالے سے، تو میرے بھائی 3را گھر آپ کے تعلقات، بہن بھائی، قریبی تعلقات، اہل خانہ، اہل محلہ، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو چھوٹے سفرات بھی درپیش آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملات ہیں وہ خاصے سمجھنے والے ہیں کہ آپ کے 3 اور 8ویں گھر کا حاکم جا کے 11ویں گھر میں برج سرطان میں بیٹھ گیا ہے۔ جناب وراثت سے آپ کی جو امیدیں وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، بہن بھائیوں سے جو آپ کی امیدیں وابستہ ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، دوست احباب قریبی تعلقات جو ہیں ان کی طرف سے آپ کے ساتھ معاملات میں، ان کے تعلقات میں تلخیاں اور رکاوٹیں درپیش آ سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے سسرالی تعلقات اور بہن بھائیوں کے تعلقات، یہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے بڑا ایک عجیب و غریب مرحلہ آتا ہے۔ ہر تقریباً 18 مہینے کے بعد جب مریخ برج سرطان میں آ جائے، 18 مہینے 1.5 سال کے بعد تقریباً آتا ہے، تو ہر 1.5 سال کے بعد برج سنبلہ والوں کے لیے یہ مرحلہ آتا ہے کہ 1.5 مہینے کے لیے ان کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں، یا کم از کم کشیدہ نہیں بھی ہوتے تو سرد موری کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ان سے کوئی ان کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ان معاملات سے آپ بچنے کی اور احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔
آگے بڑھ جاتے ہیں جناب ہم برج جوزہ کی طرف، برج میزان کی طرف۔ سنبلہ کے بعد ہمارا 7واں برج میزان ہے۔ برج میزان کا بنیادی طور پہ جو حاکم ستارہ ہے وہ زہرہ ہے، اور برج میزان والوں کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو یہاں برج میزان والوں کے لیے مریخ جو ہے وہ مارکیش کا کام کرتا ہے۔ مارکیش ایسے ستارے کو کہا جاتا ہے جس کے دور میں انسان کو مرض الموت واقع ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کے کسی ایسے مرض سے واسطہ پڑ جاتا ہے جس میں اس کی بیماری اس کے لیے جان لیوا نہ ثابت ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، مرنا بہرحال سب نے ہے، لیکن یہ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہنٹس دیتا گیا۔ تو مریخ یہاں پر پہ برج میزان والوں کے حوالے سے دوسرے گھر برج عقرب کا حاکم ہے، اور جناب 7ویں گھر برج حمل کا حاکم ہے۔ اب 7ویں اور دوسرے کا حاکم 10ویں گھر کے اندر جا کے بیٹھ جائے گا، تو پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ کاروبار سے وابستہ امیدیں کاروباری حضرات کی کچھ وقت کے لیے رک سکتی ہیں، یا ان میں خاطر خواہ کامیابیاں نہیں آئیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مطلوبہ ٹارگٹ کا حصول نہ ہو، یا مطلوبہ منافع کا حصول نہ ہو۔ جبکہ 7ویں گھر کے حوالے سے اگر ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جو سماجی مقام ہے، آپ کے جو کاروباری رفقا ہیں ان میں سے، یا آپ کے جو کاروباری رقیب ہیں ان میں سے آپ کے معاملات میں تلخی یا دباؤ کی کیفیت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم 8ویں برج عقرب کی جانب۔ برج عقرب کا حاکم ستارہ بنیادی طور پہ مریخ ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برج عقرب والوں کے لیے 8ویں گھر اور 6ٹھے گھر برج حمل کا حاکم ستارہ مریخ ہی ہے۔ یہاں برج حاکم والوں کے لیے مریخ بڑی دوہری نوعیت کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا ان کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے، اور 6ٹھا گھر ان کے ظاہری دشمنوں اور مخالفوں اور ان کے آفس کولیگ اور آفس ورک کے حوالے سے جو دیکھا جائے تو وہاں پہ ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں آفس والے، وہ بھی مریخ سے دیکھے جائیں گے۔ اب جناب جب آپ کے پہلے گھر اور 6ٹھے گھر کا حاکم ستارہ جا کے آپ کے 9ویں گھر برج سرطان میں بیٹھے گا، جی ہاں برج سرطان میں جب موجود ہوگا 1 جولائی کے لیے، تو یہاں پر آپ کی ترقی یا آفس کے معاملات میں آپ کے مخالفین آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنے سینئرز کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی جاب میں تنزلی کا بھی سامنا کرنے کا جو ہے وہ موقع آ جائے، چونکہ آپ کے لگن کا مالک ہے مریخ، اور لگن جو ہے وہ آپ کی شخصیت، آپ کے وقار، آپ کی عزت اور آپ کے معاشرتی مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب اس کا حاکم ستارہ جا کے 9ویں گھر میں بیٹھے گا تو وہ آپ کے لیے قسمت کے دروازے فی الحال 1 جولائی تک کے لیے بند تو نہیں کرے گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قسمت کی دیوی کی دستک فی الحال آپ کے دروازے تک آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بھائی، ہم برج قوس کی بات کرتے ہیں۔ برج قوس میں بھی مریخ 12ویں برج عقرب کا حاکم، اور جناب 5ویں برج حمل کا حاکم۔ بڑی یہاں پر بھی متضاد صفات کا حامل ہے برج قوس والوں کے لیے، حتیٰ کہ مریخ کا یہ دوست ستارہ ہے، لیکن تاہم 8ویں گھر برج سرطان میں جب یہ بیٹھے گا تو 12ویں گھر کا حاکم جب 8ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو وہ آپ کے خفیہ تعلقات کو اجاگر کر سکتا ہے۔ معاشرے میں آپ کے لیے کوئی ایسی تذلیل کی بات بن سکتی ہے جو آپ نے کبھی کی ہو، یا کوئی ایسا آپ کا خفیہ دشمن ہو جو آپ کے کسی ویک پوائنٹ کو اجاگر کر کے آپ کے معاملات میں خرابیاں پیدا کرے اور آپ کے عزت کو اچھالنے کی کوشش کرے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں 5ویں گھر کے حاکم کے حوالے سے، اور 5ویں گھر کا حاکم جب 12ویں گھر میں جائے گا، تو اگر آپ کسی بھی قسم کی اسٹاک مارکیٹ یا ذخیرہ اندوزی یا پرائز بانڈ یا لاٹریز کی حوالے سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا اسٹاک مارکیٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے
کے لیے ایک بڑا ذاتی قسم کا مشورہ یہ ہے کہ آپ فی الحال انویسٹمنٹ کو 1 جولائی تک روک دیں. آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے بھی نہیں ہے کہ مریخ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم ہو کر کے جناب 8ویں گھر میں جا کے موجود ہوگا، اور 8واں گھر سراسر لاس، نقصانات، فائنینشیل اخراجات میں اضافہ اور ان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. بچوں کی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ 5ویں گھر کو جب ہم بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا مالک جب 8ویں گھر میں جا کے نیگیٹو ہو جاتا ہے یا فال میں چلا جاتا ہے، ڈیٹرمنٹ میں چلا جاتا ہے، تو یاد رکھیں وہاں پر بچوں کی طبیعت، صحت کے معاملات میں خرابی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بچوں کی طرف سے آپ کو بغاوت کا بھی سامنا کرنے کے واقعات درپیش آتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں جناب 12ویں گھر کے حاکم کا 8ویں گھر میں قیام، تو آپ کی اگر کہیں دشمنی ہے تو کوشش کریں اپنے آپ کو سیف کریں. آپ کو دشمنوں کی طرف سے تکالیف پہنچانے کا یہ 1 جولائی تک کا وقت ہے، اور آپ کے دشمن آپ کو کسی بھی صورت میں تکلیف دیے بغیر آپ کو رہیں گے نہیں. یہ یاد رکھ لیجئے گا. میں آپ کو وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں. آگے بڑھ جاتے ہیں جناب 10ویں گھر برج جدی کی جانب. تو یاد رکھ لیجئے گا جدی میں مریخ شرف یاب ہوتا ہے، اور چوتھے کا جدی میں جو ہے 4تھے گھر کا حاکم برج حمل کا مالک، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ میزان 10ویں گھر کا حاکم، 10ویں گھر کا سوری میں یہاں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلتا ہوں کہ مریخ جو ہے وہ برج جدی کے حوالے سے 4تھے گھر کا حاکم ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جناب 11ویں گھر کا حاکم ہے. 4تھے اور 11ویں گھر کا حاکم ہو کر اگر یہ مریخ آپ کے لگن میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے، آپ کے لیے تو چاندی ہو جائے گی. ہر جانب سے آپ کو چاندنی نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کی قسمت جاگ جائے، بہتر آپ کے معاملات ہو جائیں، آپ کی کھوئی ہوئی ساکھ، عزت وقار میں اضافہ آ جائے گا، آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، آپ کے لیے معاملات میں بہتری آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. آپ کو برج سرطان میں آپ کے 7ویں گھر کے اندر آپ کے 4تھے اور 11ویں کا مالک جو ہے وہ موجود ہو رہا ہے. اب 4تھے اور 11ویں کا مالک جب آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا تو یاد رکھیے گا بیگم سے لڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، اختلاف مت کیجیے گا. بہتر یہ ہے کہ آرمی والوں کی طرح یس سر اپنا لیں، جو اہل خانہ اور جو شریک حیات آپ کو کہتے ہیں. فی الحال 1 جولائی تک آپ جی حضوری سے کام لیں. اگر آپ نے ذرا سا بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی تو خدا نخواستہ ایک محاذ آپ کے گھر میں اور ایک محاذ آپ کے سسرال میں آپ کے لیے کھلنے کو تیار ہو جائے گا. دوست احباب کا مالک ہے. 11واں گھر آپ کی بیت الامید کا مالک ہے، اور بیت الامید اور دوست احباب اور کاروباری رفقا کے حوالے سے جب ہم مریخ کو دیکھتے ہیں 7ویں گھر میں آ جاتا ہے، آپ کے مقابل آ جاتا ہے، تو 7ویں گھر کی نظر باہم ڈائریکٹ آپ کے لگن میں پڑتی ہے، آپ کے پہلے گھر میں پڑتی ہے، آپ کے 8ویں گھر میں پڑتی ہے. نحس نظر جب مریخ کی آپ کے پہلے اور 8ویں گھر میں پڑے گی تو یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ کے دوست احباب فی الحال عارضی طور پر آپ کو رسپیکٹ نہیں بھی دیں تو اپنے تعلقات کو، اپنے دوست احباب کو چھوڑنے کی جو ہے وہ غلطی مت کیجیے گا. یہ عارضی معاملات ہیں، اور انشاءاللہ 1 جولائی کے بعد ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اب جب ہم بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیں. اچھی بات ہے، کچھ بہتری ہو جائے گی، دوست صاحب کچھ سمجھ جائیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا. چلیے جناب برج دلو والوں کی جانب بڑھتے ہیں. برج دلو 11واں برج ہے، اور برج دلو کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو برج حمل برج دلو کا 3را گھر ہے، اور 3رے گھر کا مالک ہو کر کے مریخ جو ہے وہ 6ٹھے گھر برج سرطان میں موجود ہوگا، جبکہ مریخ برج اقرب کا بھی مالک ہے، اور برج اقرب جو ہے وہ برج دلو والوں کا 10واں گھر ہے.
اب یہاں برج دلو والوں کے لیے بھی مریخ جو ہے وہ متضاد صفات کا حامل ہے، ایک کمتر گھر کا مالک ہے اور ایک اچھے گھر کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریخ بھی برج دلو میں کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن سرطان کی نسبت ذرا کم برا ہوتا ہے، لیکن سرطان میں مریخ کی نحوستیں زیادہ عروج پہ ہوتی ہیں، اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مریخ جب آپ کے ذائچے میں برج سرطان میں موجود ہوتا ہے جو کہ چھٹا گھر ہے، تو یہاں پر چھٹے گھر میں جس وقت آپ کے تیسرے گھر کا حاکم اور آپ کے 10ویں گھر کا حاکم جائے گا، تو خصوصاً ملازمت پیشہ افراد کو اپنے افسران بالا سے اپنے آفس ورک میں اپنی آفس پالیٹکس پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آفس پالیٹکس کو دیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنی کوئی غلطی ایسی آفس میں اپنے آفس ورک میں ملازمت یا جاب میں نہ کریں جن کی وجہ سے آپ کو کل پریشانیوں کا یا پشیمانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تیسرے گھر کا حاکم جناب مریخ برج حمل کا حاکم ہو کر کے جب چھٹے گھر میں موجود ہوگا، تو یاد رکھ لیجئے گا بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کے ننہالی تعلقات بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے گا اور اختلافات کو نہ بڑھنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ میں نے ویڈیو کے ٹیگ میں یہ لگایا تھا لڑائی تلخی فسادات، تو مریخ جب بھی نحس ہوتا ہے وہ مختلف معاملات میں خرابیاں لے کے آتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز پر اٹیک ہوئے اور دہشت گردی میں پاکستان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہاں پر معاملات جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری برج حوت کے حوالے سے، پائسس کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا پائسس میں مریخ جو ہے وہ دوسرے گھر کا مالک ہے، دوسرے برج حمل کا مالک ہے، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ 9ویں برج عقرب کا مالک ہے۔ بہت ہی بہترین لوکیشن ہے یہاں مریخ کی، لیکن کیا کریں، ستم ظریفی یہ ہے کہ دوسرے کا مالک ہو کر کے اب یہاں برج حوت والوں کے لیے برج سرطان میں 5ویں گھر کے اندر مریخ کا قیام خاص اچھا نہیں ہے۔ آپ کو سیونگ میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ آپ جتنی بچت کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی سیونگ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے جمع کی ہوئی رقم جو ہے وہ اچانک سامنے آ سکتی ہے، یا کسی کو یہ اخراجات کی مد میں لگ سکتی ہے جس کی آپ کو امید بھی نہ ہو۔ یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر برج پائسس حوت والوں کے لیے جناب جو مریخ ہے وہ دوسرے گھر کے ساتھ ساتھ آپ کے 9ویں گھر کا مالک بھی ہے، لیکن جب 9ویں گھر کا مالک 5ویں گھر میں آتا ہے تو یہ بیسیکلی یوگ بنتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ راج بھنگ یوگ ہے، نیچ بھنگ یوگ ہے، اور یہاں پر چونکہ مریخ نحس ہے، اور اگر مریخ یہاں 7 ہو جاتا 9ویں کا مالک ہو کے تو کیا ہی بات تھی، برج حوت والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا۔ لیکن اب ہم آسٹرولوجی کے رول سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور آسٹرولوجی کے جو رولز ہیں ان کے مطابق ہم ظاہر ہے وہیں چلیں گے جہاں پر ہمیں سکھایا گیا یا جو ہم نے پڑھا یا جو ہم نے سیکھا۔ مریخ کے حوالے سے اگر میں بات کروں اوورال پاکستان کے حوالے سے، تو یاد رکھ لیجئے گا مریخ برج سرطان میں ہے، اور برج سرطان پاکستان کا 4تھا گھر ہے۔ بجلی گرنے کے واقعات ابھی حالیہ بارشوں میں بھی ہوئے، اس کی میں آلریڈی پچھلی ویڈیو میں پریڈکشن کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ حادثات، اور حادثات کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لڑائی جھگڑے یا دہشت گردی میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ ہاں، میں آپ سے بات کر رہا تھا مریخ کے حوالے سے جو عمران خان کے 10ویں گھر میں موجود ہے، تو اس وقت 10ویں گھر کے اندر جو مریخ کا قیام ہے عمران صاحب کے ذائچے میں جو ٹرانزٹ کر رہا ہے، تو وہاں انہیں حکومت کی طرف سے مزید دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اب آج کل باتیں ہو رہی ہیں ان کی گرفتاری کی، بہرحال عمران خان کی گرفتاری ہونے یا گرفتار ہونے کا تو فی الحال تو اس ہفتے 10 دن کے اندر تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن تاہم حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کے دباؤ میں اضافہ ہوگا،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کے عزت وقار کے حوالے سے بھی معاملات خراب ہوں گے، ممکن ہے کہ ان کے مزید اسکینڈلز کو سامنے لایا جائے اور خدا نخواستہ ان کی شخصیت اور ان کے عزت وقار کو دوبارہ اچھالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں کی سیاست کا ایک طور طریقہ بن چکا ہے کہ کسی کی بھی پگڑی اچھال دی جاتی ہے۔ لیکن کیا کریں، اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ بھی اسی ملک کے باسی ہیں، ہمیں یہاں پر جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ایک ساتھ رہ کے کرنا ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو بات کی تھی شروع میں بھی، تو یاد رکھیے گا مریخ کے لیے اگر آپ استغفار کا ورد کریں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، جتنا جی چاہے استغفار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی اسم اعظم پڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہو یا مالک ہو یا قدوس ہو پڑھیں، یا پھر ایک اور آیت ہے سبوح قدوس یا ربنا و یا رب الملائکۃ، اس کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ کی ذات آپ کو ضرور محفوظ رکھے گی۔ سٹ چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، مرجان کی یاقوت کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ریئل مرجان یا ریئل یاقوت اویل نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ بجائے کسی اور چکروں میں پڑھنے کے فی الحال کوئی بھی آرٹیفیشل یاقوت کا پتھر بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے اثرات ریئل یاقوت والے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ، نقوش یا اس کی جانب اگر جانا چاہیں تو وہ پھر ہر بندے کے انڈیویجول ذائچے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ انفرادی ذائچے کے اندر مریخ کی کیا کنڈیشن ہے، اس کو کون سا پتھر، کون سا صدقہ یا کون سا نقش فائدہ دے سکتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، اور آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔